बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। AQ ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी प्रोग्राम आते हैं उसको कोशिश करें कि देखा करें। आपको इंशाअल्लाह तबारक तआला बेहतर मालूमात और हकीकत पर मबनी हमारा मिशन ये है कि हम सच्चाई को उजागर करें। जो लोग झूठ मगर फरेब से काम ले रहे हैं उनको लेने दीजिए, लेकिन हम सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो शहर कायद के हवाले से बात करेंगे। यानी पाकिस्तान की शहर कश्मीर कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जिसे कहते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो शहर कराची, जी पाकिस्तान का शहर। नाज़रीन, आपने देखा होगा दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े शहर मौजूद हैं और इनके हम अगर नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कितना तरक्की याफ्ता और कितना बाशऊर वहाँ का शहरी और कितना मुनज़्ज़म वो शहर है और कितना डिसिप्लिन उस शहर में पाया जाता है। ठीक है, कुछ हर शहर के अंदर छोटी मोटी जो वारदातें होती रहती हैं और जनाब अली मामला बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं जनाब अली न्यूयॉर्क की, जब दुनिया के इंटरनेशनल शहरों की हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, लंदन और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर जैसे कुआलालंपुर, जैसे जनाब अली और बम्बई। अच्छा, ये शहर बड़े भी हैं और इसके अंदर हर किस्म के, यानी हर किस्म से मुराद मेरी ये है कि हर तबकात फ़िक्र के लोग जो हैं वहाँ पर रिहाइश पजीर अख्तियार किए हुए हैं। यानी इंतहाई तालीम याफ्ता और जिसे कहते हैं गैर तालीम याफ्ता, और हर शख्स जो शहर में मौजूद है वो रोजगार कमा रहा है, रोजी कमा रहा है, अपना पेट भर रहा है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि शहर कायद इन तमाम शहरों में एक मुनफरिद मुकाम रखता था। पिछले अगर 30 साल पहले तक हम चले जाएं तो दुनिया भर की तमाम कनेक्टेड फ्लाइटें शहर कराची से होकर गुजरती थी और यहाँ पर आके ठहरती थी। दुनिया भर के तमाम सयाह ट्रांजिट लेते थे और मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, क्योंकि इसका कुछ इलाका ऐसा है हमारा जोग्राफियाई लिहाज से कि बहुत सारे ममालिक को जाने के लिए हमारी तरफ से रूट होकर गुजरता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस शहर के साथ जो सलूक हमारी हुकूमतों ने किया वो सलूक मौजूदा हुकूमत नहीं, इससे पिछली हुकूमत नहीं, उससे पिछली हुकूमत नहीं, उससे पिछली, वो सलूक जो इस मुल्क के साथ बसने वाले तमाम अवाम अगर उस पर गौर करें और देखें तो उन्हें नजर आएगा कि ये सलूक इस मुल्क के साथ उस वक्त से किया जा रहा है जब से ये मुल्क मौजूद वजूद में आया है। ये सलूक इस शहर कराची के साथ उस वक्त से किया जा रहा है कि जब से ये मुल्क मौजूद वजूद में आया है। और ये कौन लोग कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये एक बड़ी गहरी साजिश है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो पाकिस्तान बनने से पहले से ये प्लानिंग थी कि अगर पाकिस्तान बन जाता है अगर तो पाकिस्तान को किस तरह से डीस्टेबलाइज किया जाए और किस तरह से पाकिस्तान के बनाने वालों को कभी भी पाकिस्तान के अंदर पनपने का मौका ना दिया जाए। अगर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार किया और वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए तो वो पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क बनाने की तरफ ले जाएंगे। लिहाजा शहर कराची जिसमें 90% वो लोग आबाद थे जिनके आबाओ अजदाद थे, जिनके असलाफ ने कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया था, बनाया था, तो वो उस मुल्क को परवान चढ़ाना चाहते। तो पहला जो इस पे वार किया गया, हमारे पहले सबसे पहले कायद जो पाकिस्तान के फाउंडर थे उनके साथ जो उसने सलूक हुआ वो आपको पता है। फिर उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान, उनके साथ जो जनाब अली हर्जा सनाई की गई, जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई वो आपको पता है। इसके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायदे आज़म की हमसीरा थी, जो कायदे आज़म का दस्तेबाजू थी एक तरह से, उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई वो भी आपके सामने। अब आ जाइए शहर के ऊपर। ये सारा जो कुछ है ये इंटरनेशनल प्लानिंग के तहत इस शहर के साथ जो है बेवफाई की जा रही है। नाज़रीन, पिछली तमाम हुकूमतों को
میں اس ذاتی اس ظلم اور جبر سے جو ہے بیعت جمع کرتا ہوں. کیوں کہ ان حکومتوں کو تو یہ توفیق ہی نہیں دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ مسلمانان پاکستان اور بالخصوص کراچی کے باسیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے. لیکن جن لوگوں نے کراچی کی باغ ڈور سنبھالی، 30 سال کا عرصہ ہو گیا، جن کے ہاتھ میں کراچی والوں نے، اردو بولنے والوں نے ایک بھرپور مینڈیٹ دیا، جن کو ایک بھرپور جناب علی ایک طاقت دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی طاقت پاکستان کی ہسٹری میں ایک سیاسی جماعت جو ایک لسانی جماعت سے ایک وفاقی جماعت میں کنورٹ ہونے جا رہی تھی، جیسا مینڈیٹ اس جماعت کو ملا، ایسا مینڈیٹ آج تک پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کو نہیں ملا. لیکن ہوا کیا، یہ غور طلب بات ہے. مختصر ٹائم میرے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں کوشش کروں گا کہ سمرائز کر سکوں. وہ جو قائد جو پاکستان کا بنا، سب سے پہلے تو ظلم ذاتی یہ ہوئی کہ دارالخلافہ اٹھا کے یہاں سے لے جایا گیا، اسلام آباد منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد کراچی پر پے در پہ لسانی اور دوسرے معاملات کر کے اس کو مختلف فرقہ وارانیت اور اس میں بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کیونکہ انہیں پتا تھا ان بیرونی قوتوں کو اور ان کے اعلیٰ کار جو اس پاکستان میں تھے کہ اگر یہ قوم کے معمار جنہوں نے پاکستان بنایا ایک دفعہ پھر اکٹھے اور مضبوط ہو گئے تو پاکستان کو دنیا کا بہترین اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو جو ہے ہمیشہ لڑا کر، ان کو ہمیشہ دبا کر رکھا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ پورے پاکستان کی قیادت سنبھال لیں. جناب ایسا ہی ہونے جا رہا تھا. لیکن پھر یکایک ہوا یہ کہ وہ جو اردو بولنے والوں کا لیڈر ابھر کر سامنے آیا تھا، جو واقعی حقوق کے لیے جو کام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کو بھی ایک ایسی پٹری پہ چڑھا دیا گیا. اور اس پٹری پہ چڑھانے پہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، ہمارے ملک کے اندر کے لوگ تھے، ہمارے ہی جناب علی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے، ملک کو چلانے والے لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو دہشت گردی کی طرف اس طرح سے دھکیلا اور غنڈہ گردی کی طرف اس طرح سے دھکیلا، اس کو وہ خون کی طرف، یعنی اس کے منہ کو خون لگا دیا گیا اور اس سے وہ کچھ کام کرایا گیا کہ وہ رانگ درگاہ ہو گیا اور اب وہ کبھی اس ملک میں واپس نہیں آ سکتا. کیونکہ اب تو زندگی اس کی پتہ نہیں کتنی رہ گئی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرح سے وہ یہاں سے گیا اور پھر اب رانگ درگاہ ہو کر وہ ملک میں واپس نہیں آ سکتا. یہ ظلم اور زیادتی جو کی گئی، اصل میں وہ ظلم اور زیادتی جو تھی وہ اس لیے کی گئی کہ وہ اس شہر کا ذمہ دار شخص تھا، وہ اس شہر کی بات کر رہا تھا، وہ ان اردو بولنے والوں کی بات کر رہا تھا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. ایک پلاننگ کے تحت اس کو دہشت گرد بنایا گیا، ایک پلاننگ کے تحت اس کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا، ایک پلاننگ کے تحت کراچی کو سبوتاش کیا گیا. اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ کراچی کا کیا صورتحال ہے. ایک وہ انٹرنیشنل شہر جیسا میں نے آپ کو ابھی ذائچہ کھینچا کہ کن کن شہروں سے اس کی مماثلت تھی، کن کن شہروں کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا تھا، اب وہ کھنڈر بن چکا ہے. اب وہ ایک پسماندہ بستی کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس میں اب کسی کو بھی اس طرح سے موقع نہیں دیا جا رہا کہ کوئی اس شہر کو جناب علی اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے اوپر لے کے جائے. ہاں لالی پاپ دینے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا اس شہر کے ساتھ ذاتیہ کیوں ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ جناب علی یہ بانیان پاکستان کی اولادوں کا شہر تھا، اس لیے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی. پھر اس شہر کے اندر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے 1974 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو ایک جو ہے 1973 میں ایک جو ہے قانون پاس کیا گیا جو پاکستان کا بہترین قانون تھا، جو پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک مکمل آئینی قانون دیا گیا. اس قانون کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. اچھا اس میں اہم کردار ادا کرنے والے جو لوگ تھے ان کا تعلق بھی شہر کراچی تھا، جس میں قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مصطفیٰ اظہری صاحب اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق شہر کراچی سے، اور تحریک جو اٹھی تھی قادیانیت کے خلاف وہ بھی شہر کراچی سے چلی تھی.
تو پہلے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا، پھر پاکستان کو قانون دینے میں اہم کردار ادا، پھر جناب علی ڈاکٹر جناب علی دستے راز جو شہر کے اندر بستے تھے ان سب کو انہوں نے کس طرح سے صفایا کروایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حکیم سعید کا مرڈر وہ کن لوگوں نے کروایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور محسن بھوپالی صاحب اور کیا نام ہے دیگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے دور میں بڑے نامور بزنس مین تھے، جو پاکستان کے شہر کراچی سے بیرونی دنیا بھی کوچ کر گئے، اور جو بچے تھے ان کو یہاں پر جو ہے کس طرح سے راستے سے ہٹایا گیا، اور اس میں جو ہے کن لوگوں پر الزام ڈالا گیا اور کن لوگوں کے ذریعے سارا کام کرایا گیا، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کرکٹ کے زمانے کے اندر ایک بہت بہترین طریقے سے ہماری کرکٹ ٹیم اوپر جا رہی تھی جگہ جگہ، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی۔ جاوید میاں جان جو بہترین کھلاڑی تھا وہ بھی اس کا تعلق کراچی تھا، اور بہت سارے ایسے کھلاڑی جن کا تعلق کراچی تھا۔ یہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی جو ہے ذاتی اور ظلم، اور تعلیمی اداروں کے اندر جو بہترین پوزیشن لینے والے ان کے ساتھ بھی ذاتی اور ظلم اس شہر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا۔ اچھا، یہی عمران نیازی صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ شہر کراچی کا ایک نوجوان جس کا نام اگر میں یہاں نہیں لوں گا تو ذاتی ہوگی، جس کا نام تھا اسحاق خان شیروانی، نام کے ساتھ خان بھی لگا ہوا تھا، وہ تحریک انصاف کا پہلا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ کراچی کے اندر میٹنگ کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، عمران نیازی صاحب اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی کراچی والوں کے ساتھ بے وفائی اور لاپرواہی، اور کراچی والوں کے ساتھ حسن سلوک پچھلی حکومتوں نے جو کیا تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اس 3 سال کے اندر جو کراچی کا حشر نشر ہوا ہے، لالی پاپ تو بہت سارے دیے، ابھی بھی جناب علی ایک لالی پاپ دیا گیا سرکولر ریلوے کا۔ سرکولر ریلوے نہیں چاہیے کراچی والوں کو، سرکولر ریلوے کے بجائے کراچی والوں کو ماس ٹرانزٹ پروگرام دیا جاتا، بہترین ٹرانسپورٹ دی جاتی، جیسے انٹرنیشنل شہروں کے اندر دنیا بھر کے جو ہیں، جیسے کوالالمپور کے اندر ہے مونو ٹریل چل رہی ہے، اور جناب علی LRT چل رہی ہے، دوسری کمپیوٹر ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس کو پھر وہی سرکولر ریلوے کو لا کے دے دیا گیا۔ ریلوے کی کارکردگی آپ کو معلوم ہے، اس شہر کے ساتھ ظلم زیادتی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک اس شہر کے باسی ایک پلیٹ فارم پہ اپنے ایسے قیادت کو منتخب نہیں کریں گے جو اسمبلیوں میں ان کا مقدمہ لڑ سکے۔ آپ دیکھیے ذاتی کی انتہا دیکھیے، پورا آزاد کشمیر 45 سیٹیں، آبادی کتنی 45 لاکھ، شہر کراچی، ارے آپ کہتے ہو چلو آپ کا سروے مان لیتے ہیں 1.5 کروڑ، سیٹیں کتنی 26 سیٹیں۔ آپ دیکھیے ذرا قومی اسمبلی کے اندر اس شہر کی جس کی 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کو 26 سیٹیں دی جا رہی ہیں، اور دوسرے جناب علی اور بھی بہت سارے ظلم ذاتی ہے جو بریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر کراچی پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو لالی پاپ ہی دیتے رہیں گے عمران نیازی صاحب تو کام نہیں چلے گا۔ ابھی آپ نے ایک سرکولر ریلوے کا لالی پاپ لا کے دے دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو وفادار ہے اس کو سب سے پہلے شہر کراچی کے ساتھ وفادار ہونا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا شہر کراچی کے ساتھ وفاداری کا اپنا، جب مانا جائے گا کہ پاکستان کا وفادار ہے، اس لیے کہ شہر کراچی میں وہ لوگ بستے ہیں، ان کی اولادیں بستی ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، میری بات دوسری طرف نکل گئی، میں کچھ اور بھی آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ موجودہ حکومت بھی ایک گھناؤنا کھیل کر رہی ہے، اس شہر کو کچھ دینے والی نہیں ہے سوائے لالی پاپ کے۔ اگر اس نے کچھ کام کرنا ہوتا تو چلو 7 سال کے اندر 8 سال کے اندر BRT کمپلیٹ کر لی پشاور کے اندر، تو یہاں تو ابھی 3 سال گزرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف باتیں کی گئی ہیں، ابھی تک کچھ دیا نہیں گیا ہے۔ دراصل انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ شہر ایک دفعہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، سنور گیا، اور اس کے باسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، تو وہ قوتیں جو اس وقت پورے ملک کو کنٹرول کیے ہوئی ہیں، وہ لوگ جو ملک کی اکثریتی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ حکومت کے اعلیٰ ایوانوں کے اندر صرف اردو بولنے والے نہ چھا جائیں، اور شہر کراچی والے اقتدار کے اندر، پورے ملک کے اقتدار کے اندر اپنا کنٹرول نہ سنبھال لیں۔ بس اسی بات کی فکر اور اسی بات سے ڈر کے خوف سے
نہ وہ کراچی کو کبھی سنورنے دیں گے، نہ وہ کراچی کو کبھی اس طرح سے اٹھنے دیں گے کہ جو کراچی کا حق ہے، جو اس ملک کا شہر، جو انٹرنیشنل شہر ہے، جو پہلے سے بھی شہر تھا، یہ ملک بننے سے پہلے بھی شہر تھا، اس شہر کو کبھی بھی یہ شہر بننے نہیں دینا چاہتا۔ کچھ دے رہی ہے، نہ ہی مرکزی حکومت کچھ دے رہی ہے۔ میں کیونکہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے جہاں پورے پاکستان کے مختلف حلقوں کے لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں، وہیں پاکستان کے عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، وہیں پاکستان کے عسکری اداروں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں۔ حکومت سے مطالبہ کرنا تو بے سود ہے، کیونکہ حکومت کے پاس سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے جو ادارے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے ماضی میں بہت کچھ کیا ہے، اب بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے شہر کے باشیوں سے سب سے پہلے تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اپنی جو تعلیم کی طرف آپ کی توجہ تھی، جو ان لوگوں نے ظلم زیادتی کر کے ہٹا دیا، واپس تعلیم کی طرف رجوع کریں، اور جو یہ شہر قائد ہے، اس کو شہر قائد بنانے میں آپ ذاتی طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں بہت ساری این جی اوز چل رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو لاکھوں کروڑوں روپے سالانہ نہیں بلکہ اربوں روپے جن کا بجٹ ہے سالانہ، جو مختلف خیراتی کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا اس شہر کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، محب وطن پاکستانی اپنے ملک کے چپے چپے کونے کونے، چاہے وہ کشمیری میں رہتا ہو، چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو، چاہے وہ خیبر پختون میں رہتا ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں رہتا ہو، چاہے وہ ڈیرہ مراد جبالی میں رہتا ہو، چاہے وہ خزدار میں رہتا ہو، چاہے وہ پنجاب کے کسی شہر میں رہتا ہو، وہ اپنے پورے ملک سے محبت کرتا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا جسم ہے، اور ہمارا جسم، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو تکلیف پورے جسم کو پہنچتی ہے۔ جس دن ہم اس بات پر آ گئے کہ یہ پورا ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس پورے ملک کو سنوارنا ہے اور قائد اعظم کی اقوال کی روشنی کے اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جو ملک ہم نے حاصل کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ شہر پھر روشنیوں کا شہر بن جائے گا، اور ٹوکیو اور کوالالمپور، لندن، پیرس، نیو یارک، ان جیسے تمام شہروں کو پیچھے چھوڑ دے گا اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے۔ ناظرین، میں اجازت چاہتا ہوں، کچھ باتیں اور تھی، نہیں کہہ سکا، وقت کی بھی کمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے وطن سے محبت کرنے، اپنے علاقے سے محبت کرنے، اپنے گھر سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں سے بھی محبت کریں جو اس کو سنوارنے میں، جو اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ۔